तो 2 बेटे को है और ऐसे कि दोबारा आने वाली नहीं है। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज 16 दिसंबर है। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यकीन करें कि अभी ये जो एक नन्हे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि बाबा मैं आपको मिस करता हूँ, हर शख्स जो है सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी APS के हवाले से आज भी बात होती है, 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी तमाम ही लोग जो हैं वो इन बच्चों को याद करते हैं, इनकी फैमिलीज़ का दुख महसूस करते हैं। बहुत सारी एफ़र्ट्स की गई हैं, जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनके हवाले से भी बात होती है। जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सफाकी की इंतहा कर दी थी। 114 बच्चे थे, 141 घर ऐसे थे जिसके अंदर सफ़े मातम बिछा दी गई थी इन लोगों की जानिब से। ये बच्चे APS के पेशावर का जो कैंपस था उसमें ऑडिटोरियम में जमा थे। बताया इनको क्या जा रहा था, बताया नहीं ये जा रहा था कि आप किसी को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है किसी भी ख़तरे की सूरत में, किसी भी परेशानी की सूरत में किस तरह से दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि अब से थोड़ी ही देर में ये कमरा जहाँ उन्हें सिखाया जा रहा है किसी की जान कैसे बचाई जाती है, वहाँ पर उन्हीं की अपनी जानें ले ली जाएंगी और इस सफाकी से ले ली जाएंगी कि दुनिया इतने साल गुजर जाने के बाद क्या ऐसा लगता है कि शायद सदियां भी गुजर जाएं और तब भी अगर इस वाक़े के हवाले से बात हो रही होगी तो कोई इसको भुला नहीं पाएगा। तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब ये सफाक जो दहशतगर्द हैं ये इस ऑडिटोरियम में दाखिल हुए थे और नन्हे बच्चों को, मासूम बच्चों को, इन फरिश्तों को उन्होंने गोलियों की बौछार से अपना निशाना बनाया, उनकी जानें ली। उनकी माएँ आज भी बिलखती हैं, तड़पती हैं। बहुत सारे पेशावर से ऐसे वाक़यात हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं नाज़रीन आज भी, कि बहुत सी माएँ जो हैं वो इसी APS कैंपस के बाहर पहुंच जाती हैं, अपने उन बच्चों का इंतज़ार करती हैं जो शहीद हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा मुश्किल है मुझ समेत बहुत सारे एंकर्स का इस पर बात करना, लेकिन जी मकसद सिर्फ ये है प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर हमारा बात करने का कि हमने इन बच्चों को भुलाया नहीं है, हमने उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं है। हमने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं भुलाना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है इसमें पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपने बच्चों की जानें इसमें कुर्बान की हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया को भी कहीं ना कहीं तस्लीम करने की ज़रूरत है, इनको दुनिया को भी कहीं ना कहीं मानने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस बारे में हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाता दिखाई देता है। हमारे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हमारे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद हो, या APS के बच्चे हों, इन्होंने किसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी, किसके ख़िलाफ़ इन्होंने ये जाने दी हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जाने दी हैं, और इन्होंने साबित किया है कि हम एक बड़ी बेहतरीन कौम है। बेहतरीन इसलिए कि जब हमने APS का वाक़या हुआ था उसके बाद जो हमने आपस में एक इत्तेहाद देखा, जो यकजहती देखी, जो फिर एक पॉलिसी बनाई गई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस पर हमने अमल दरामद होते हुए देखा, ये सारी चीज़ें ये साबित करते हैं कि हम एक बहुत मज़बूत कौम है, हम एक बहुत बाहिम्मत कौम है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन फैमिलीज़ को भी हिम्मत दे जिन्होंने अपने इन प्यारों को खोया है। ये दुख ऐसा है कि कभी मिटने वाला नहीं है। जब भी दिसंबर आता है तो बस इन बच्चों की याद आती है, और ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद जब अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती हूँ, भेज रही होती हूँ, तो मुझे APS के बच्चे याद आ जाते हैं। पर यकीन करें इतना मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि महफूज तस्वुर नहीं कर रहे हैं हम अपने बच्चों को, या कुछ और तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, बस ये है कि उन माओं का दर्द जो है, उन वालिदैन का कर्ब जो है वो महसूस होता है अपने दिल के अंदर, और ये शायद रहती दुनिया तक ये सारी चीज़ें जब जब ये वाक़या सामने आएगा, सानिहा सामने आएगा, ये ऐसा ही दर्द लोग महसूस करते रहेंगे। बहरहाल जी, प्रोग्राम का अब हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, और एक चीज़ जिसने दहशतगर्दी के अलावा भी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है वो है आलमी वबा, जिसका नाम है जी COVID-19, जिसके मुख्तलिफ वेरिएंट सामने आते चले जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन अब जी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता ये चला है कि तकरीबन 50 करोड़ अफराद दुनिया में ऐसे हैं जिनकी पूरी जो जमा पूंजी थी, जो आप पैसा बचा कर रखते हैं अपने बुरे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए, वो तमाम के तमाम कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उससे उनको हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे लोगों के कारोबार जो हैं वो ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अदायगियाँ जो उनको बैंक की करनी थी उसमें वो नाकाम हुए, कंगाल हो गए, बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं बचे। ये वर्ल्ड बैंक और WHO की रिपोर्ट है जो हम आपसे शेयर करना है। रिपोर्ट ये बताती है कि जी तिब्बी अखराजात की अदायगी के बायस 1 अरब से निस्फ आबादी अपनी जमा पूंजी का सफाया कर बैठी। बिल्कुल तिब्बी
جو سہولیات تھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر سپر پاور جو خود کو کہتا ہے, اس ملک کے اندر بھی کرونا کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ فیسلٹیز, وہ سہولیات اس طرح سے نہیں تھیں. ڈاکٹرز بہت سارے, نرسز بہت سارے ہمیں روتے ہوئے دکھائی دیے اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے جی کہ ہمارے پاس تو ایک ہی ماسک ہے جو ہمیں گھنٹوں پہننا پڑتا ہے, ہمارے پاس تو ایک ہی کٹ ہے جو ہمیں دنوں تک پہننی پڑتی ہے, انجیکشنز نہیں ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے, ویکسین کی تیاری کا مرحلہ جو ہے وہ بہت دیر میں ہوا تھا. لیکن یہ تو اسپتالوں کے اندر جو مسائل تھے وہ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جی جو مختلف جگہوں پر جابس کیا کرتے تھے, اب کوئی کسی کے جوتے پالش کرنے پر مجبور ہے. یہ وہ بچے ہیں جو بھوک سے بلکتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے بچے تو ایسے ہیں جو بھوک سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے ہے کہ یہ جو کووڈ ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ گریٹ ڈپریشن جو ہے اس کے بعد بدترین معاشی بحران کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے, اور مہلک وبا نے نصف ارب سے زائد افراد کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جابس تھیں, جن کے پاس بزنس تھے, کھانے کے لیے پیسہ تھا, زندگی بسر کرنے کے لیے جمع پونجی تھی, لیکن اب یہ 50 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں یہ خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں سے غربت شروع ہوتی ہے, یہ اس لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بتایا یہ بھی گیا ہے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے اندر کہ 43 ملکوں میں قحط کے دہانے پر موجود لوگوں کی تعداد 45 ملین تک پہنچ چکی ہے. جنوبی ایشیا میں اگر افغانستان کی ہم بات کر لیں تو یہاں 30 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہے. جی ہاں, خوراک نہیں ہے 30 لاکھ لوگوں کے پاس. براعظم افریقہ کا رخ کر لیں تو یہاں 2014 کے مقابلے میں بھوک اور قحط سالی کا سامنا کرنے والے افراد کی شرح میں 50% اضافہ ہوا ہے. خشک سالی کے شکار افریقی ملک صومالیہ میں قریباً 14 لاکھ بچے کم خوراکی کا شکار ہیں, اور یونیسیف یہ بتاتا ہے کہ صومالیہ میں کم خوراکی کے شکار بچوں میں سے 2,75,000 بچے ایسے ہیں جنہیں جان لیوا حد تک خوراک کی کمی کا سامنا ہے. ایتھوپیا ہے, ہیٹی ہے, انگولا ہے, کینیا ہے, اب دیگر جو ممالک ہیں وہاں یہ شدید بھوک جو ہے یہ کم نہیں ہو رہی ہے, یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پناہ لینے پر لوگ بہت ساری جگہوں پر مجبور ہیں, گھر بار ان کے چھن گئے ہیں, سر سے چھت چھن گئی ہے, بہت سارے افراد بھوکے مر رہے ہیں. ان کی تعداد بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ایک تو 183 ملین تعداد بتائی جا رہی ہے ان افراد کی جن کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے 41 ارب ڈالرز درکار ہوں گے. ظاہر ہے جب رقم ہوگی اس رقم سے کچھ خریدا جائے گا, ان لوگوں کی مدد کی جائے گی, لیکن اب یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ کیا اس کے لیے جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ کچھ ایفرٹس کر رہی ہیں, کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں, کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے؟ آج ہم اس پر بھی بات کر رہے ہوں گے, لیکن کچھ مناظر جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, یہ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں, ننھے بچے جو ہیں بہت ساری جگہوں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گھروں کے اندر خوراکوں کی کس طرح سے قلت ہو گئی ہے, پیسے کی کس طرح سے قلت ہو گئی ہے, بچے کے حالات میں جو اسکول بھی بند ہو گئے تھے بہت ساری جگہوں پر تو کووڈ کی وجہ سے ہوئے تھے یقینی طور پر, لیکن اب بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج پا رہے ہیں. یہ جی وہ لوگ ہیں جو شدید سردی کے اندر دیکھیں ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نظر آئیں جو کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں تو یقیناً ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیلپ لیس ہیں. اب بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کچرے میں سے اپنا کھانا پینا جو ہے چن رہے ہیں, اور یقین کریں ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اچھا لائف سٹائل رکھتے تھے, جن کی زندگی بڑی اچھی تھی, کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں تھیں, پہننے اوڑھنے کے لیے اچھا تھا, ان کا گھر بار اچھا تھا, جابز ان کی اچھی تھیں. لیکن ہوا کیا جی کہ کووڈ کی وجہ سے جب کووڈ-19 آیا تو ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے, اور اس کا اثر کیا ہوا ہے یہ اب سامنے آ چکا ہے. بہرحال جی اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اقدس افضل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر ہیں معاشیات کے, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, افغانستان کی میں پہلے چاہوں گی کہ آپ سے بات کر لوں. یہاں پر ہمیں شدید قحط دکھائی دے رہا ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اسپتالوں کے اندر سہولیات نہیں ہیں, تعلیم کی, جابس کی تو خیر کیا ہی بات کریں. کیا اقدامات اٹھانے کی فوری طور پر ضرورت ہے, کیونکہ آپ ماہر ہیں معاشیات کے, بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں ایسے میں جب صورتحال افغانستان جیسی ہو جائے کسی بھی ملک کے اندر؟ سر دیکھیں یہ آپ نے جس کویشچن کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے یہ بہت ہی بڑا تشویش طلب اور بہت ہی ایک افسوسناک سچویشن ہے جو افغانستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے. 3-4 مہینے پہلے سے پاکستانی پالیسی میکرز آنے والے ہیومینیٹیرین کرائسس یا ہنگر کرائسس نہیں کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی کنکریٹ
یا سیریس ایفرٹس نہیں کیے گئے. آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو افغانستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز جس کو آئی ایم ایف نے ریلیز نہیں کیا ان کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے افغانستان کی گورنمنٹ یا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ ایبلٹی آئے گی کہ وہ ان تمام ضروری اشیاء جن میں ادویات شامل ہیں، بچوں کے لیے استعمال خوراک شامل ہے، اس کو امپورٹ کر سکیں. حالات ہیں وہ بہت ہی تشویش طلب ہیں کہ افغانستان کے اندر کمپلیٹلی چیزیں دکانوں میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک رپورٹ جو میں پڑھا تھا ایک اخبار کے اندر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 40 ملین جو کہ وہاں کی ٹوٹل پاپولیشن یعنی 4 کروڑ ٹوٹل پاپولیشن میں تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ لوگ شدید قحط یا بھوک کا سامنا. یہ بہت ہی ایک تشویش طلب اسپیشلی اس لیے کہ ابھی سردی کا موسم وہاں پہ شروع ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی سردی زور پکڑ رہی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے شدید سرد موسم میں کھانے کے لیے غذا موجود نہ ہو. تو اس میں یہ نقشہ دیا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ بچے کی جانوں کو خطرہ ہے. بھوک اور بہت سارے بچوں کی جانیں روزانہ کی بنیاد پر جا بھی رہی ہیں. ڈاکٹر اقدس افضل صاحب، آپ کی آواز جو ہے آ تو رہی ہے، کبھی بریک ہو رہی ہے، ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ تھوڑی سی اپنی لوکیشن تبدیل کر پائیں. بہرحال افغانستان کے بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. قحط سالی کا سامنا ہے، بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، علاج کی سہولیات موجود نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، پناہ نہیں ہے. یہ تو خیر بنیادی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ہیں، لیکن ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ ہمیں براعظم افریقہ میں بھی دکھائی دیتی ہے. 55% افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. اب افریقی ممالک کے اندر تو پہلے ہی بہت سارے مسئلے مسائل موجود تھے جن پر جو بڑی طاقتیں ہیں، جو ڈونرز ہیں، وہ نظر رکھے ہوئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، یہاں کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پر جو بڑے ڈونرز ہیں ممالک، ان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اب جہاں تک افریقہ کا تعلق ہے وہاں پہ بھی جو ریزنز ہے، آپ کو میری آواز بہتر آ رہی ہے پہلے سے؟ جی جی جی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہاں پہ حالات ہیں افریقہ کے اندر، ان کا تعلق وہاں پہ ہونے والی پولیٹیکل سے جڑا ہوا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو میرا خیال میں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آئی تھنک ہمارے وزیر اعظم اور پاکستانی پالیسی میکرز لیڈ لے سکتے ہیں، کہ ہم جیسے اور کنٹریز کو ساتھ ملا کے ہم دنیا سے یا ان ترقی یافتہ ممالک سے ڈیٹ ریلیف کی بات دوبارہ سے چھیڑیں. آئی تھنک ہمارے وزیر خارجہ نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو آئی تھنک اس ایفرٹ کو آگے لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں جب کووڈ سے بھی بہت سے حالات خراب رہے ہیں، جبکہ قحط اور اس قسم کی سامنا ہے، تو غریب ممالک جو اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ باقاعدہ ادائیگی کر سکے، تو ان کو ایک کنسالیڈیٹڈ اور ایک پراپر فراہم کی جائے تو ان کے وہاں ایسی فسکل اسپیس کہ وہ اپنے پینے کے صاف پانی، ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کی طرف اپنے پیسوں کو یا اپنے ریونیوز کو ڈائیورٹ کر سکیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ عالمی ادارے صحت کے حوالے سے بتائیے گا. بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، اتنے ملین افراد ہیں، اگر ان کو یا طبی سہولیات نہیں ملتی ہیں تو ان کی جانے کا خطرہ ہے. اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی بھی شامل ہے، حاملہ خواتین کی بھی شامل ہے، بزرگوں کی بھی شامل ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں حالات جو ہیں وہ موسم کی اگر بات کریں تو شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. افغانستان کی مثال لے لیجیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ اس ساری چیز کو لے کر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئندہ کچھ وقت میں اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایسا لاہ عمل اختیار کر سکے کہ ان لوگوں کو واقعی ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں، عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں جیسے یونیورسل ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. آئی تھنک آپ کا وہ زیادہ پرٹیننٹ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے حوالے سے، جن کا کام ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہے، جو کہ وار ٹورن یا جن علاقوں کے اندر کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں وہاں پہ کھانا یا غذائی اجناس پرووائڈ کرنے کا کام کرتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام نے بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ سول وار، خانہ جنگی وغیرہ کی صورتحال رہتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو کھانے کی چیزیں مہیا کی ہیں. آئی تھنک ان کا ڈیفینیٹلی رول ہے، ان کو اپنا پروگرام
پروگرام کو افغانستان کے لیے اپنا پروگرام یکسر اس کی تشکیل نو اور اس کو بہتر بنا، اس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ہو سکے گا ہم ان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہماری خواہش تھی ڈاکٹر اقدس افضل صاحب آپ سے مزید بات کرتے، ڈیٹیلڈ ڈسکشن ایک آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن آپ کی آواز میں ڈسٹورشن کی وجہ سے ہمیں معذرت آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے وقت سے پہلے ہی۔ بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ معیشت کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے کووڈ کی وجہ سے جو متاثر ہوئے پوری دنیا کے اندر، اس پر ہم سے بات کر رہے تھے۔ اب ہم جی رخ کرنے والے ہیں جی نارتھ امریکہ کا۔ خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جو خاتون رکن ہیں جو بہت خبروں میں نہیں ہیں، الہان عمر، اور ان کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ امریکی ایوانی نمائندگان کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک بل جس کے لیے وہ بہت زیادہ جدوجہد کر رہی تھیں، ایفرٹس کر رہی تھیں، بہت زیادہ تنقید کا بھی سامنا کر رہی تھیں بہت سارے لوگوں کی وجہ سے، یہ بل ان کی کوششوں سے کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الہان عمر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے اور مسلمان رکن ہے، ظاہر ہے جیسے ان کے نام سے بھی ظاہر ہے۔ یہ بل انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس بل کا نام جو ہے بین الاقوامی اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہے، اور اس بل کے تحت امریکی محکمہ خارجہ ایک خصوصی نمائندے کا تعین کرے گا جو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات کو رپورٹ کر کے امریکی محکمہ خارجہ کے علم میں لے کر آئے گا۔ اچھا سوال یہ بنتا ہے کہ بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ الہان عمر جو کہ امریکی کانگریس میں مسلمانوں کی آواز سمجھی جاتی ہیں، کچھ عرصہ قبل انہیں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوانی نمائندگان کے رکن لورین بوبٹ کی جانب سے اسلاموفوبیا پر مبنی تبصرے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملتی رہیں، اور بتایا گیا کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح سے حزب اختلاف کی جانب سے انہیں یا دیگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے انہیں نسل پرستانہ یا مذہبی بنیاد پر حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکن کی جانب سے بارہا الہان عمر اور ان کی جو ساتھی تھیں راشدہ طلیب، ان کو جہاد اسکواڈ اور ایسے کئی تبصروں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد کانگریس کے 400 اراکین کی جانب سے امریکی ایوانی نمائندگان کو خط بھی لکھا گیا جس میں ایسے واقعات کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ ان کو روکا جا سکے۔ امریکی کانگریس میں اس بل کو پیش کرنے کے دوران بھی الہان عمر کو ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس اسکاٹ پیری نے مسلمان رکن پر الزام لگایا کہ ان کا تعلق دہشت گرد تنظیم سے ہے اور امریکی عوام کا پیسہ ان دہشت گرد تنظیموں کو نہیں جانا چاہیے جن سے اس بل کے معمار یعنی مسلمان منسلک ہیں۔ لیکن جی یہ بل جو ہے یہ ریپبلکن ارکان کی شدید مخالفت کے باوجود منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ الہان عمر کی ہی نہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے کہنا یہ چاہیے کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہیں نہ کہیں اسلاموفوبیا اس میں کنٹرول میں آتا ہوا دکھائی دے گا۔ کس طرح سے ہوگا یہ ساری چیزیں اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کر رہے ہوں گے۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔
ہم اپنے دشمنوں کے لیے جال بچھائیں گے اور انہیں اس میں جکڑ لیں گے. اس وقت ہو جائے گا فیصلہ کون شکار ہے اور کون شکاری. ارطغرل کا کھیل بہت خطرناک ہے جناب. میرا کھیل ارطغرل کے کھیل سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے تمہیں ماروں گا, اس کے بعد تمہارے آقا کو اس حرکت کی سزا دوں گا. ارطغرل نے النجک کی ساکھ کو مٹی میں ملا ڈالا ہے. تم لوگ میری پیٹھ پیچھے کیا سازشیں کرتے رہتے ہو؟ یا اللہ! جو شخص اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا وہ سپاہی ہونے کے ہرگز لائق نہیں. میری تلوار ان لوگوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے جنہیں میں نے قتل کیا, اور اب تمہاری باری ہے. ویلکم بیک جی. آج ہمیں بات کرنی ہے ایک اور سانحے کی جو 2019 میں پیش آیا تھا, آج سے 2 سال پہلے, اور یہ پیش آیا تھا نیوزی لینڈ میں, جہاں مسلمانوں پر اٹیک کیا گیا تھا. کیوں اٹیک کیا گیا تھا؟ ابھی جیسے کہ ہم بل کی بات کر رہے تھے جو امریکہ میں امریکی نمائندگان میں منظور ہوا ہے, اسلاموفوبیا, یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے پیش آیا تھا. لیکن اس کو روکنے کے لیے کہ مسلمان نے ہی بہت سارے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کوشش کی تھی. نام تھا ان کا نعیم رشید. اب کیا کہا گیا ہے ان کی خدمات کے اعتراف میں, کیونکہ وہ ایک ہیرو تھے جنہوں نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا, تو انہیں نیوزی لینڈ کا جو اعلیٰ ترین بہادری کا ایوارڈ ہے نیوزی لینڈ کراس, اس سے نوازا گیا ہے. حملہ آور سے مقابلے کے دوران زندہ بچنے والے جو عبدالعزیز ہیں ان کو بھی نیوزی لینڈ کراس دیا گیا ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور بتایا کہ ایوارڈ وکٹوریہ کراس کے مساوی سویلین ایوارڈ ہے جو نیوزی لینڈ میں اس سے پہلے صرف 2 بار دیا گیا ہے. جسنڈا آرڈرن نے کہا کہ حملے کے خلاف مزاحمت نہ کی جاتی تو مزید جانی نقصان ہو سکتا تھا. حملے کو روکنے کی کوشش کرنے والے غیر معمولی اور دوسروں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے لوگ تھے. کرائسٹ چرچ حملے کا مقابلہ کرنے والے مزید 10 افراد کو بہادری کے میڈل دیے گئے. ان میں حملہ آور کو گرفتار کرنے والے 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. 2019 میں کرائسٹ چرچ مسجد پر دہشت گرد نے حملہ کیا, جسے روکنے کی کوشش میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے نعیم رشید کے علاوہ ان کا 22 سالہ بیٹا طلحہ نعیم اور 51 مسلمان شہید ہوئے تھے. 2019 کے دہشت گردانہ حملے میں سفید فاموں کی بالادستی کے مسلح حامی ٹرنٹ نے کرائسٹ چرچ شہر کی مسجد النور میں اندھا دھند فائرنگ کی اور 51 نمازیوں کو شہید کر دیا. یہ جو درندہ صفت مجرم ہے, اسے نیوزی لینڈ کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا رکھی ہے. کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے, اس کیس کے بعد نیوزی لینڈ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, اور خاص طور پر نیوزی لینڈ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کو پوری دنیا میں تو سراہا جا رہا ہے, نیوزی لینڈ کے اندر اس بارے میں جو لوگ خاص طور پر مسلمان بستے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, اسی پہ ہم بات کریں گے. جی سید احسن احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سماجی کارکن ہیں, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سید احسن احمد صاحب, بہت شکریہ آپ وقت نکال رہے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. اچھا سید صاحب, اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ 13 مارچ 2019 کو یہ جو واقعہ پیش آتا ہے, پاکستانی نژاد جو کمیونٹی ہے اس کی جانب سے بہت بہادری دکھائی جاتی ہے. نعیم صاحب ہوں, عبدالعزیز صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں جنہوں نے دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کی, اب انہیں وطن کا نام روشن کرنے پر, پاکستان کا نام روشن کرنے پر ہم لوگ تو فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں, لیکن نیوزی لینڈ کی جانب سے بھی اتنے بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے. کس طرح سے آپ خود دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے ان اقدامات کو؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس افسوسناک اور دلخراش واقعے پر وہی رول ادا کیا جو ریاست ایک ماں کے طور پر کر سکتی ہے. جس طرح ریاست ایک ماں کی طرح اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے, ویسے ہی نیوزی لینڈ کی حکومت نے آزمائش کی اس گھڑی میں کرائسٹ چرچ کی مسجد کے شہیدوں, زخمیوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ کیا. نیوزی لینڈ کی حکومت نے تمام ریاستی ریسورسز موبلائز کیے اور وہ تمام اقدامات جو ایک جینون اور سچی ریاست سے متوقع تھے وہ کیے. ہم نیوزی لینڈ گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں اور دنیا کی تمام حکومتوں کو نیوزی لینڈ کی حکومت کو فالو کرنے کی درخواست کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، جس طرح سے نیوزی لینڈ کر رہا ہے دیگر حکومتیں جو ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اگر مسلمانوں کے خلاف کہیں پر کوئی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے روک تھام کے لیے جو کچھ بن سکے دوسری حکومتوں کو بھی کرنا چاہیے. اچھا، ہم بات کریں جی شہید نعیم راشد کے لیے حوالے سے، جن کو بہت بڑا اعزاز جو ہے اسے نوازا گیا ہے. بہادری کا انفیکٹ سب سے بڑا اعزاز جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر وہ دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا تعلق چونکہ پاکستان سے تھا، پاکستان سے متعلق بہت ساری افواہیں، بہت ساری غلط خبریں جو ہیں دہشت گردی سے متعلق جوڑی جاتی ہیں. اتنی بڑی قربانی جو شہید نعیم راشد کی جانب سے دی گئی ہے، پاکستان کا امیج اس سے کتنا زیادہ بہتر ہوا ہے دنیا کے سامنے نعیم راشد کی اس قربانی کے بعد؟ ڈاکٹر نعیم راشد شہید نے ایک عظیم اور بہادر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس ایوارڈ سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سچا مومن موت سے کبھی نہیں گھبراتا اور انسانیت اس کے لیے سب سے بلند ہوتی ہے. انسانیت کا مقام اس کے لیے سب سے بلند ہے. دنیا کی ہر چیز سے وہ لڑ سکتا ہے انسانیتی خاطر، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی ایسے لوگوں کو ساری عمر یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ رول ماڈل ہیں ہماری آنے والی آگے نسلوں کے لیے، اور ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بالکل جی، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا یا جہاں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ تو ہمارے شہید ہیں، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے ممالک میں لوگ بہت ساری عظیم قربانیاں جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف دیتے ہیں، لوگوں کی جان بچانے کے لیے دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو یقیناً جو بھی بن پائے ان کے لیے، جس طرح سے یہ نیوزی لینڈ کے اندر ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، دیگر ممالک کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. بہرحال آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سید احسن احمد صاحب، آپ سماجی کارکن ہیں، بات کر رہے تھے ویڈیو لنک پر احمد سن سے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی، جہاں دہشت گردی کو روکنے کے لیے بڑی ساری کاوشیں ہو رہی ہیں، ان کاوشوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت ساری جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت سارے اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایسا ہی ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے وہیں پر جہاں کی میں بات کر رہی ہوں، جہاں میں بات کر رہی ہوں بھارت کی، جہاں مودی سرکار جو ہے وہ اقلیتوں کو سانس لیتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسے ہتھ کنڈے، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آئے دن کی جا رہی ہیں جس سے تمام اقلیتیں جو ہیں ان کا جینا جو ہے وہ دو بھر کیا جا سکے. انتہا پسند مودی کابینہ نے اب چائلڈ میرج ایکٹ 2006 اسپیشل میرج ایکٹ اور ہندو میرج ایکٹ 1955 میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے ساتھ ہی لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کی شادی کی کم از کم جو قانونی عمر ہے وہ برابر کر دی گئی ہے. یعنی 21 برس سے پہلے کوئی بھی پیرنٹ اگر چاہے بھی تو اپنے بچے کی شادی، بیٹی کی بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. بھارت میں جو مسلمان تنظیمیں ہیں انہوں نے مودی حکومت کی طرف سے نئے قوانین کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جس میں ترمیم کی جانی چاہیے. اب یہ ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، مودی سرکار کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا، یہ ساری چیزیں ہم جان لیتے ہیں. سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے شو کے لیے وقت نکال رہے ہیں. سر ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ پہلے تو یہ کہ مودی سرکار کو اس طرح کا فیصلہ کرنا کیوں پڑا، اس طرح کے ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی مودی سرکار کو؟ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بنیادی طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی یہ فیلنگ یہ پھیلائی جا رہی ہے بات کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے زیادہ تیزی سے، اور یہ وہ ایشو ہے جو کہ وہ کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے قوانین جو بن گئے، ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ مسلمان وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوششوں میں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں جو ان کو واقعی کسی نتیجے تک لے کے جائے. نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کے مطالبات کبھی بھی سنے نہیں گئے، عدالتوں میں بھی نہیں سنے جاتے، کیونکہ عدالتیں بھی ہندوتوا کی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ پیروکار ہیں اور وہ فیصلے ہندو کے خواہش اور منشا کے مطابق کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو جو قانون بنا کے دے دیا وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ریلیف ملے گا. آپ دیکھیں کسانوں کے خلاف انہوں نے قانون بنایا تھا تو کسانوں کو 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا سڑکوں پہ بیٹھے بیٹھے، اور مودی پہ جوں نہیں رینگتی تھی، خدا خدا کر کے اس نے یہ قانون واپس لیا. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ پھر کسی وقت لاگو کرے گا. تو وہ بڑا اپنے معاملات میں بڑا ریجڈ ہے اس معاملے میں مودی، اور میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ریلیف اس میں ملے گا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے مسلم تنظیموں کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس طرح کی نمائندگی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تحریک مضبوط نہیں ہے جس طرح سے کسانوں نے چلائی تھی، لیکن ابھی یہ جو مسلم تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، اس نے کہہ دیا جی کہ ہم اس ایکٹ کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر صرف یہ بات ہی کی جا رہی ہے، یا پھر واقعی یہ جو مسلم تنظیم ہے یہ اس طرح سے متحرک ہو پائے گی، اس طرح سے اتحاد اپنا مضبوط کر پائے گی کہ مودی سرکار کو اس ایکٹ پر کم از کم ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دیوبندی وہاں پہ ہے، ان کا دارالعلوم دیوبند، وہ افیکٹو رول ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نہیں کیا. کشمیر کے معاملے میں بھی وہ تماشائی رہے، اور مسلمانوں کے شریعت کے قوانین اتنے سخت بنائے گئے ہیں کہ اس میں مسلمان جو ہیں وہ اپنی شریعت کھوئیں گے. یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا سٹیزن شپ کا، اس پہ آسام میں کتنا زیادہ احتجاج ہوا، لیکن کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی. تو یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ خوشامد وغیرہ کر کے اپنا گزارا چلاتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی جلایا تھا، انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے، حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ منافقت ہے کہ آپ اپنی صرف وفاداریاں جتانے کے لیے لیڈرشپ سے آپ اس طرح کی حرکتیں کریں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو وہاں پہ کوئی بھی ریلیف دے کے لے کے نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ زبانی باتیں ہیں، اندر سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت ناراض. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ تو ہم لیڈران کی بات کر رہے ہیں نا، جو مسلم تنظیم ہے، جمعیت علماء ہند ہے یا دیگر تنظیمیں جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیڈران ایسا کرتے ہیں، لیکن اصل میں سر آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ تو وہاں پر پس رہا ہے، اس کا دل تو روتا ہے جب اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں، یا جب گائے کے گوشت پر پابندی لگائی جاتی ہے یا دیگر اور چیزوں کو ایشو بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اپنے ہی لیڈران کے خلاف کبھی کوئی آواز بلند کر پائیں گے یا نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی خالستان مہم کی طرح کی کوئی مہم وہاں پر اگر نہیں چل رہی ہے تو جو اس تنظیم کے اندر لوگ شامل ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، وہ اپنے لیڈر کے خلاف آواز بلند کرے گی؟ لیکن مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. جب تک باہر سے کوئی پریشر نہ ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی نوٹس نہ لے، تو یہ ظلم بڑھتا جائے. آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا گجرات میں، کسی کو سزا نہیں ہوئی، بیلگاؤں میں ہوا، کسی کو نہیں ہوئی، سمجھوتا ایکسپریس کا، پھر گو رکشا کے نام پہ لنچنگ، سڑکوں پہ مسلمانوں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا، کسی ایک بھی شخص کو سزا نہیں ہوئی، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ مسلمان کو قطعاً انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں، وہ دیتی نہیں. تو جب یہ حالات ہوں تو کم از کم چلیں باہر سے کوئی سپورٹ ہو. بے شمار ہیومن رائٹس آرگنائزیشن باہر بیٹھی ہیں، لیکن چونکہ امریکہ وغیرہ یہ مغربی طاقتیں یہ منافقت اور اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں، لہذا یہ کچھ نہیں، دباؤ نہیں ڈالتے. اس کی وجہ سے مودی ایک سٹیپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو پہلے بھی بڑا احتجاج ہوا یہ سٹیزن شپ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی اس پہ بھی، لیکن اس نے نہیں بدلا، آخر احتجاج ٹھنڈا پڑ گیا. تو جب لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا، وائلنس بھی ان کے خلاف ہو، ظلم بھی ہو، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہاں لیڈرشپ چاہیے جو قربانی دے سکے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ آج وہاں پہ ہے نہیں. خوشامدیوں کے ٹولے موجود ہیں جو مودی صاحب کی خوشامد کرتے ہیں، تو اس سے تو مسلمانوں کے معاملات حل نہیں ہوں گے، مسلمان وہاں پہ پستے رہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے ممالک، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کے اپنے جو ممالک ہیں وہ کیوں نہیں حل کرتے ہیں؟ دیگر ممالک جو ہیں، میں OIC کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں. OIC وزرائے خارجہ اجلاس ہو رہا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، افغانستان کے اوپر بات ہو رہی ہوگی، خطے کے امن و امان کو لے کر بات ہو رہی ہوگی. اور یقینی طور پر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان آواز نہ اٹھائے اور مسلمانوں کے لیے جو بھارت کے اندر پس رہے ہیں. امریکہ بات نہیں کر رہا ہے، برطانیہ بات نہیں کر رہا ہے، ان کے اپنے مفادات جڑے ہیں. اسلامی ملکوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ OIC کیوں نہیں کچھ کر پاتی؟ حقیقتاً تو اسلامی ممالک کو کرنا چاہیے، ان میں لیڈ رول پلے کر رہے تھے سعودی عربیہ. OIC بھی انہی کے کہنے پہ کنوین کرتی ہے اپنے اجلاس، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا سعودی عربیہ میں ہی ہوتی ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ. لیکن ان ممالک نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا اور سارے مالی مفادات کی طرف بھاگ گئے، جہاں وہ انویسٹمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں بھارت میں. تو ان انویسٹمنٹس کی وجہ سے ان کے مالی مفادات ادھر چلے گئے. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے ملک میں سعودی عربیہ میں فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اسلام کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے. وہاں یہودیت اور یہ ہندو طبقہ یہ چھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ
वहाँ पे वो जो इस्लामी इक़दार थी उनको छोड़ के तो आप एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले गए, जो कि है तो काबिल अफसोस तमाम मुसलमानों, हम भी देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन लाज़मी बात है कि जब तक ये लीडरशिप वहाँ मौजूद है, उनकी सोच यही रहेगी कि उन्होंने अमेरिका को खुश करना है, भारत को खुश करना है, इज़राइल को खुश करना है। नतीजा ये है कि वो इनको कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे ये नाराज़ हो। कल को अगर भारत ये कहे कि जनाब ये हमारा तो जनरल साहब, क्या तमाम के तमाम OIC रुकन ममालिक ये सोच रहे हैं? कुछ लोग तो होंगे ना, जैसे पाकिस्तान बात कर रहा है, पाकिस्तान हाईलाइट करता है। लीडिंग ममालिक जो हैं वो तो यही सोच रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के हमनवा 2 मुल्क थे, जो पता नहीं अब भी वो हैं कि नहीं, एक टर्की था और एक मलेशिया था, जिन्होंने कश्मीर के मामले में हमें सपोर्ट भी बहुत किया, बाकी मुस्लिम उम्मा ने नहीं किया। अब ये मुल्क जो हैं ये चूँकि माली एतबार से ये इतने मजबूत नहीं है जितना कि अबू धाबी, दुबई, सऊदी अरेबिया वगैरह ये या कतर ये मुल्क हैं। लिहाजा इनके लिए भी मसला है, ये लोन्स वगैरह लेते हैं और इनकी अपनी तिजारत और ये चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। तो इसलिए ये उतना बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे। आपने देखा कि टर्की के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई। उनका लीरा जो है वो बिल्कुल बैठता जा रहा है, उनकी हमारे से ज़्यादा बुरी हालत हो रही है उनकी इकॉनमी। तो इन हालात में इन लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो हाँ, इज्तिमाई तौर पे हो सकता था कि अगर तमाम मुसलमान मुल्क मिल के एक ऐसा लाएमल इख्तियार करें या बड़ी खुल के सपोर्ट दें भारत के मुसलमानों को, तो फिर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये कि 1-2 मुल्क जाके बात करें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अगर 1-2 मुल्क बात करते हैं तो उसका तो डेफिनेटली कोई असर नहीं होने वाला है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर ये मिल जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन वो मिल जाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी आपने तबसरा फरमाया है। सबके अपने अपने कहीं ना कहीं मफादात हैं, अमेरिका के मफादात हैं, बरतानिया के मफादात हैं, तो OIC ममालिक के भी अपने मफादात हैं, जो कि एक तरह से उनकी मजबूरी भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने जैसे ख़ुद कहा कि उनको देखकर अफसोस भी होता है। अभी जैसे अब सऊदीया का आपने हवाला दिया, जिस तरह से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। चलें, बहुत सारी जो मुस्बत तब्दीलियाँ हैं वो तो आना खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर जिस तरह से पेश किया गया है ना, उस पर मुसलमानों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब जिस तरह से आप फरमा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे सर, वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्जियाकार अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे, खासतौर पर भारत के हवाले से, जिस तरह से वहाँ आए दिन कोई ना कोई नया लॉ जो है वो पास कर लिया जाता है, कोई ना कोई करारदाद जो है वो ले आई जाती है, कोई ना कोई तब्दीली जो है वो कानून के अंदर कर ली जाती है। उस पर तबसरा फरमा रहे थे, बात कर रहे थे हमसे, और उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। OIC ममालिक से भी उन्होंने कहा कि हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जी OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कल से बाकायदा तौर पर सरगर्मियाँ जो हैं शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी उसमें क्या बाहर आता है, क्या चीज़ सामने आती है, हम आपको आगाह रखेंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।